बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब इस कदर शदीद परेशान हो चुके हैं कि उनकी परेशानी को देखते हुए उनके जो हमदर्द किस्म के सहाफ़ी हैं वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि वो मिलिटेंट विंग अपना बनाएं, यानी कि वो डेथ स्क्वाड टाइप नहीं होती वो बनाएं। ये कौन सहाफ़ी हैं, कहाँ पे मशवरे दे रहे हैं, इमरान खान साहब आगे से क्या कह रहे हैं, इस पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा चीज़ें। और जो इमरान खान साहब ने इसराइल की बात की थी, इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था, उस पर मरीम साहबा ने उनको बड़ा दो टोक सा जवाब दिया है और सबूतों के साथ दिया है। इस जवाब के बाद मेरा ख्याल है कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती कि इमरान खान साहब दोबारा इस तरह की बात अपनी ज़ुबान पर ना लाएं। लेकिन खान साहब हैं, वो बात क्या थी वो आपसे मैं शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब का असल मंसूबा क्या है, असल मंसूबा और उनके पास टाइम कितना है, ये बड़ी अहम बात है जो आपसे मैंने शेयर करनी है। लेकिन इस सबसे पहले एक चूहा रिपोर्ट जो है, चूहा रिपोर्ट आप समझते हैं ना कि वो हम साफ़ी कहते होते हैं जब इलेक्शन होते हैं ना हमारे प्रेस क्लब के, तो जब वोटों की गिनती हो रही होती है तो हम कहते हैं कि जी चूहा रिपोर्ट की आई है। चूहा रिपोर्ट इसलिए हम कहते हैं कि जो चूहा होता है वो पता नहीं किस किस रास्ते से जाके वो मुतलका जगह पर पहुंच जाता होता है, तो इसको अहमी हमने टर्म दी हुई है। तो चूहा रिपोर्ट जो है वो सैयद नासिर शाह साहब जो सिंध के वज़ीर हैं उन्होंने पेश की है। अपने 3 ट्वीट उन्होंने किए हैं और उनका कहना है कि पीटीआई के बहुत करीब एक सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि पूरी पार्टी शदीद दिल बर्दाश्ता है क्योंकि वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। खान को मुतअद्दिद दफ़ा मिन्नतें की कि लॉन्ग मार्च अभी ना करें मगर वो ना माने। अब हम सिर्फ मोजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई बड़ा ब्लंडर करे और हम उस पर लोगों को बाहर निकालें। बताया कि कोई कारोबारी दोस्त पैसा देने को तैयार नहीं क्योंकि ये सब एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका या यूरोप और इन्हें डर है कि उनके ऑर्डर कैंसिल ना हो जाएं। पार्टी को तरीन और अलीम जैसे बड़े दिल के लोग चाहिए जो कि अब नहीं बचे। सरदार तनवीर भी नाराज़ है क्योंकि उसे काबीना नहीं बनाने दे रहे। बताया कि जल्द ही खान चंदा जमा करने की अपील करेगा और पार्टी के ओहदों में तब्दीली। पार्टी को दुख ये है कि खान का हर बयानिया झाग की तरह उठा और बैठ गया। खान ने बहुत जल्दी की अपने सारे कार्ड शो करने में, पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, अब सिर्फ मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। बड़ा मानी खेज जो है वो ये थ्रेड है जो ट्वीट उन्होंने किया है और ये बातें सारी दिल को लग रही हैं। ये चूँकि नासिर शाह साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, अगर उनको किसी सहाफ़ी ने ये वाली बात बताई है तो बिल्कुल दुरुस्त बताई होगी क्योंकि शवाहिद इस तरह के मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 2-3 चीज़ें हैं बड़ी अहम, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि पंजाब में बिल्कुल जो है वो पार्टी का सफाया रहा। लोग जलसों में तो आए लेकिन लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए ना कोई उनकी कोई प्लानिंग थी, ना कोई तैयारी थी और ना वो कोई एक्सरसाइज की हुई थी। एक वो बस हमाद अज़हर साहब ने वो यहाँ पे थोड़ी सी चोट खाई और बाहर जाने की बात की। 200-250 बंदा जो था वो 1.5-2 करोड़ की आबादी, बल्कि इससे भी जो लाहौर की ज़्यादा आबादी है उसमें जो एक्टिव था पीटीआई के लिए वो 200-250 बंदा था और उनमें से भी 20-25 वो लोग थे जो आगे आते थे, वो शैल शुल फेंक के तो फिर बेचारे पीछे भाग जाते थे। तो अगर ये सादा अल्फाज में कहा जाए तो फिर ये जो इतला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब की सदारत जो यानी पार्टी की जिनके पास है शफकत महमूद, उनके ऊपर वो सख्त नाला है और जो वो बीमार पड़ गए हैं, वो टेंशन में बीमार पड़ गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी थी 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया हुआ था उसमें दिन रह गए पीछे 2। 26 तारीख को उन्होंने दी थी डेडलाइन और वो 1 जून को पूरी हो रही है। अब 1 जून को इमरान खान साहब ने, इनकी जो आदत है कि वो डेट तो उन्होंने कोई ना कोई देनी है, वैसे मेरा ये ख्याल है कि वो डेट कोई और देंगे क्योंकि अगर आप थोड़ी सी वो हिसाब किताब लगाएं ना तो वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जून के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएं क्योंकि फिर वो 3 महीने सितंबर में पूरे होते हैं और फिर आगे उनको थोड़ा सा हुकूमत बनाते बनाते बात सितंबर तक आ जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि अक्टूबर में वो हुकूमत बना लें ताकि सितंबर में जो वो नवंबर में बल्कि
جو ہے وہ 28 نومبر کی وہ جو تاریخ ہے اس سے پہلے پہلے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں اور جو پاکستان کی فوج ہے جی بس یہ ٹوٹل پلان ہے ان کا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا وہ پورا کر سکیں گے؟ اب وہ اس کے لیے مالیہ خلیہ کا بقول وسعت اللہ صاحب کے وہ شکار ہو چکے ہیں، شیزوفرینیا مالیہ خلیہ، یعنی کھڑکھڑ تیری ماں تے کھڑکھڑ تیرا پیو. آج بھی وہ جو پشاور میں وکلا کنونشن ہے اس میں بیٹھ کے وہ جو پوری امیدیں پاکستان کی عدلیہ کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی ذکر کر رہے تھے. دو ذکر ہیں کہ جی کہ وہ سائفر اور وہ کس کو کہہ رہے تھے، یعنی کہ وہ فوج کو کہہ رہے تھے. سادہ الفاظ میں کہوں کہ امریکہ لیونرڈ ڈیو جو ہے، وہ لیونرڈ کیا نام ہے جی ان کا، ڈونلڈ ڈیو، وہ جو کہہ رہا تھا وہ کس کو سنا رہا تھا؟ وزیر اعظم تو میں تھا. تو عمران خان صاحب کے اندر اتنے ان کے وہ گٹے گوڈوں میں پانی نہیں ہے کہ وہ پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہٹائیں ان کو، عمران خان صاحب کو، ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی. تو وہ اب کس کو انہوں نے کھاتا کس کے اوپر ڈالا؟ شہباز شریف کے اوپر. چیری بلاسم کو کہہ رہے تھے ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی. وہ بھائی وہ بیچارہ شہباز شریف صاحب کی اوقات کیا ہے پاکستان کی پاور پالیٹکس میں کہ وہ جناب ریاست ان کے اختیار میں ہے، ریاست جن کے اختیار میں ہے انہی کے اختیار میں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مالیہ خلیہ کا شکار ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو چیز محسوس کر رہے ہیں وہ ان کے قریبی لوگ محسوس کر رہے ہیں. شفقت محمود صاحب ایویں بیمار ہو گئے نہیں پے اسپتال سر، اور باقیوں کو بھی جو نظر آ رہا ہے کہ یار کہ مطلب فواد چوہی صاحب ادھر ادھر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو خوف یہ لگا ہوا ہے کہ جی کہ یہ 1 جون کو 6 دن، ویسے تو خان صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، 26 کو انہوں نے دیا تھا، 1 کو وہ پورا ہو رہا ہے. لیکن خان صاحب 1 کو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں. اگر کریں گے بھی تو پھر وہ کوئی، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگست میں جا کے کریں گے، کوئی چانس لیں گے، کیونکہ اگست کے بعد بھی اگر اگست میں الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کے ستمبر اکتوبر، اگست کے شروع میں اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کے ستمبر اکتوبر نومبر، یا یہ 60 دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں الیکشن، 60 دن سے پہلے نہیں اور 90 دن سے بعد نہیں. تو لہٰذا یہ اگست تک کا چانس لیں گے. تھوڑا سا موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہو، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جس طرح آج وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے اگر ہمیں وہ دے دیا نا جی سیکیورٹی دے دی کہ ہم وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمیں فوج سے پناہ دے دی سپریم کورٹ نے، یا سپریم کورٹ نے پاکستان کی فوج کو پابند کر دیا کہ پاکستان کے کیپٹل کے اوپر کوئی بھی آئے حملہ آور یا الغار کرے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ نے حکومت کی بات نہیں ماننی، تو پھر تو ہم آئیں گے. اگر ہمیں تحفظ نہ ملا تو پھر کوئی اور اسٹریٹجی اپنائیں گے. اور اسٹریٹجی کیڑی ہے؟ کیا وہی اسٹریٹجی ہے جس کی محیط پیرزادہ صاحب نے کہا کہ ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ملیٹنٹ ونگ بنائیں جو ریاستی مشینری کا بھرپور جواب دے، اور محیط پیرزادہ صاحب کے ہی بقول کہ عمران خان صاحب نے اس کو فوری طور پر رد کر دیا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ٹھیک کیا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ ہے اگر وہ یہ کریں گے تو اس طرح کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا، کسی ریاست کے خلاف کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں چل سکتا انٹل انلیس جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل گورنمنٹس، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل نہ ہو. پھر خانہ جنگی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، امن برباد ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس طرف نہیں جانے والے. تو لیکن عمران خان صاحب کا جو اطاولہ پن ہے یہ بات کرنے کی، اگر کسی صحافی کو ضرورت ہوئی، وہاں پر جو صحافی دوست تھے ان میں عمران ریاض صاحب تھے، محیط پیرزادہ صاحب تھے، فریہ ادریس تھی، جمیل فاروقی تھے، ارشد شریف تھے، چودھری غلام حسین تھے، حبیب اکرم صاحب تھے. تو پتہ نہیں اب ان میں سے یہ تو طے ہے کہ حبیب اکرم صاحب اور محیط پیرزادہ صاحب یہ 2 بندے تو اس طرح کی بات کرنے والے نہیں ہیں. باقی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ویسے تو باقی تو ارشد شریف صاحب جتنے تپے ہوئے ہیں، عمران ریاض صاحب جتنے تپے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہتا ہوئے کہ جی کہ جتھے بنائیں یا ملیٹنٹ ونگ بنائیں اپنا اور شروع ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی صحافی نے یہ والا مشورہ دیا ہے بقول محیط پیرزادہ کے، انہوں نے ویلاگ کیا ہے اس کے اوپر اپنا، تو وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اتاولے پن کو دیکھ کے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا بس نہیں چل رہا، کبھی اس کو پکڑیں اس کو پکڑیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اگست میں بھی بڑی مشکل کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ 6 دن کا الٹیمیٹم، وہ 6 دن کا الٹیمیٹم ان کا اگست تک ہی جانا ہے، کیونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. پنجاب میں ان کے کوئی 2 بندے نہیں نکل سکے. 2 بندے سے مراد یہ ہے کہ میں
علامتی طور پر بات کر رہا ہوں، 2 بندے نہیں نکل سکے، کوئی قافلہ نہیں جا سکا پنجاب سے، ٹکر نہیں دی جا سکی پنجاب سے، کوئی بڑی ریلی نہیں نکل سکی پنجاب سے، لاہور سے. تو لہٰذا یہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن آؤٹ ہے، پارٹی تتر بتر ہونے جا رہی ہے. کم از کم جو انتظامی سطح کے اوپر کہہ لیں بڑی تبدیلیاں ان کو کرنی پڑیں گی، اور حوصلہ نہیں کر پا رہے عمران خان صاحب کے پی کے سے باہر نکلنے کا. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا ہے آج پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر کے، وکلا یہ ادھر ملاقاتیں کر کے کہ جی ایکٹیو کریں اور پتہ لگائیں کہ یہ لانگ مارچ پنجاب سے ناکام کیوں ہوا، کیوں نہیں نکل سکے. تو ان حالاتوں میں جو عمران خان صاحب کی پتلی حالت ہو چکی ہے، عمران خان صاحب چاہ کے بھی کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ سامنے فوج کھڑی ہے. اور فوج کیوں کھڑی ہے؟ فوج نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے عمران خان صاحب کو، اگر وہ لے کے آئی ہے تو، یا اگر وہ الزام اس کے اوپر لانے والا درست ہے تو. میں چونکہ کہہ نہیں سکتا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس طرح کا. محض ایک RTS کے بیٹھنے کے بعد یہ الزام کوئی پولیٹیکل پارٹی تو لگا سکتی ہے، ہم صحافیوں کو تو نہیں لگانا چاہیے. تو لہٰذا جو کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ لے کے آئے تھے، یہ سلیکٹر تھے، یہ سلیکٹڈ ہیں، تو پاکستان کی عمومی تاریخ ویسے اس کی گواہی تو دیتی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی نہیں یہ والی بات کرنی چاہیے. تو آگے فوج کھڑی ہے سر، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کامتی ٹانگوں اور ہلتے بازوں کے ساتھ وہ جو یو ٹرن لے کے آئے تھے بلو ایریا سے، اس لیے لے کے آئے تھے کہ آگے موڈ خراب نظر آیا تھا. وہ جو میسیجنگ ہو رہی تھی وہ انہوں نے کہہ دیا تھا خان صاحب اگے نہ آنا، آگے آئیں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے آپ کی پھینٹی ہوئی جناب اور خوفناک. خان صاحب نے پھر تسلیم کیا، اور تسلیم یہ کیا کہ وہ مجھے لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ سنیا ہٹلر بڑا ڈاڈا ہے تو پتر میرا دا بھی دماغ بڑا خراب ہے. تو وہ ایک یہاں سے پنجاب سے وہ برٹش آرمی میں بھرتی ہو کے گیا نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو وہ اماں جی کہتی تھی وہ سنیا وہ پتر ہوں اللہ ہی خیر کرے ہاتھ مل دی پھر کیوں ہے اماں جی، وہ کو خبر آئی کیوں ہے، سنیا ہٹلر بڑا تھا تو پتر میرا بھی بڑا ڈاڈا ہے. تو وہ جناب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے کارکن جو ہیں وہ بڑے اس وقت غصے میں تھے، وہ گولی چل سکتی تھی. اور سر جان دیو ایویں نہ کرو، اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کی خواہش ہے کہ جون میں وہ الیکشن لے لیں، جون میں نہ ہو سکے تو اگست تک لے لیں، نہ یہ جون میں ہونے نہ یہ اگست میں ہونے. یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ اتنی مریل جو ہے اپوزیشن اور اتنا خوف زدہ اپوزیشن لیڈر کہ جو KPK سے باہر نکلتے ہوئے جس کی ٹانگیں کانپ اٹھیں. اور وہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب وہ اپنا خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ پشاور میں کیوں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی بیگم کو بھی وہاں پہ لے گئے ہیں. تو آگے سے وہ ٹویٹ پر جواب آ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی لندن جا کے بیٹھا ہے. اور بھائی نواز شریف تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے بقول عمران خان صاحب کو جو لیڈر سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ دلیر ہے، وہ ایماندار ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. خان صاحب کا بھی یہ کلیم ہے. تو نواز شریف صاحب نے تو گند کیا، مان لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں اس بات کو، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو جیل کاٹنی چاہیے تھی، یہاں پہ رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ گئے. وہ پھر برملا کہتے ہیں کہ جی ہم گئے کیونکہ یہاں پر ان کی جان کو خطرہ تھا، یہ عمران خان ان کو زہر دے رہا تھا. وہ شواہد ہیں ان کے پاس، اس طرح کی رپورٹیں ہیں. تو اوکے، وہ تو جناب آپ کے بقول وہ تو بھاگ گیا تھا، تو آپ بھی تو اسلام آباد سے بھاگے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ KPK میں وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے، آپ یہیں پہ رہیں، اور اللہ کرے وہ خبریں غلط ہوں جو اس وقت آ رہی ہیں کہ جی کہ کوئی وہ کیا نام ہے اس کا جی، ان کا جو وہ ویسے ٹویٹ بڑا شاندار ہے مریم کا، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، وہ بھی اس سے لنک کرتا ہے. بل گیٹس کہ کوئی اب اس طرح کی جو ہے افواہیں چل رہی ہیں، میں اس کی اوپر میں کوئی اس کو خبر نہیں کہہ رہا، سینہ گزڑ باتیں چل رہی ہیں کہ بل گیٹس جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کے ساتھ وہ رابطے میں ہے کہ یار کہ جان دو باہر بچوں میں مل لوے کہ تسی کی کہنا ہے. اور بل گیٹس کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ بل گیٹس جو ہیں وہ گولڈ سمتھ فیملی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے جو سابقہ سسرالی اور موجودہ ان کے بچوں کے جو نندیال ہیں ان کے کہنے کے اوپر وہ یہ والی میڈیشن کر رہے ہیں، یہ وہ بات کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا مطلب ہے دلیری کے دعوے کر رہے ہیں، تو پھر ان کو دلیری پوری دکھانی چاہیے. نہیں کر پائیں گے،
وہ نہیں کوئی ڈیٹ دے پائیں گے انٹل انلیس ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے یا پاکستان کی فوج کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے. اور یہاں سے نہیں مل سکتا، کم از کم پاکستان کی فوج کی طرف سے نہیں مل سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، پاکستان کے جو خزانے کا حال ہے، باں باں کر رہا ہے پاکستان کا خزانہ، کنستر کھڑکے پڑے ہیں خان صاحب کی وجہ سے، کوئی کام ہی نہیں کیتا. تو پاگل ہے کوئی پھر خان صاحب کو لے کے آئے گا، اتنا بھی نہیں لاڑلا. لیکن پاکستان کی عدلیہ کی محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اگر ان کو لگا کہ نہیں جی کہ یہ خان صاحب کو آنا چاہیے تو پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے. اور خان صاحب کی کامیابی اسی میں ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی لے لیں رولنگ، کوئی فیصلہ، کوئی ڈائریکشن کہ ان کو آنے دیں. بچہ ہے اپنا، مطلب کئی بھی بچہ اپنا، ریاست کا تو بچہ ہی نا. چلے بہرحال. تو دوسری بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ اسرائیل کا کوئی حوالہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر رہا ہے. اس کے پیچھے کہانی ہے کہ یہ چوٹ کر رہے تھے کل بھی پاکستان کی فوج کو، یعنی کشمیر کے سودے کے اوپر بھی، اور وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کے اوپر بھی، اور اسرائیل والے ایشو کے اوپر بھی کہ حکومت تسلیم کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. پائیں یہ کام پاکستان میں کسی بھی ماڑی چنگی حکومت کی، سول حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ایک سول حکومت نے وہ کشمیر کا معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، اعلان لاہور کیا تھا، کارگل ہو گیا تھا. کوئی پاگل ہے، اور کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. تو انٹل انلیس کے بالکل جو ہے وہ حالات نہ بدل جائیں. تو مریم صاحبہ نے نا وہ تصویریں لگا کے نا ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو سنوں گا. فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے. ایک مسلمان، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا اسرائیل تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دور میں وزیر بھی گئے تھے، یہ زلفی بخاری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے. ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمیشن کرنے والے میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. نیچے جو انہوں نے کوٹ کیا ٹویٹ ہوا ہے کہ جھوٹے خط، جھوٹی عالمی سازش، قتل کا جھوٹا ڈرامہ فیل ہونے کے بعد، تاریخ کے سب سے ناکام لانگ مارچ کے بعد اب اسرائیل وفد بھیجے جانے کی انتشار خان کی ایک اور 2 نمبری. اب اس میں وہ صادق خان اور جو عمران خان صاحب کے سابق جو برادر نسبتی ہیں زک گولڈ سمتھ، جو صادق خان کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا تھا میئر، لندن کے میئر کا، وہاں پر عمران خان صاحب جا کے ان کی کمپین کرتے رہے ہیں. اور زک گولڈ جو ہے، ہمارے ہاں تو غیرت کے معیارات اور ہیں نا، انہوں نے وہ ٹویٹ کیا، میرے بہنوئی کو ٹھڈے مار کے نکال دیا پاکستان نے، اس کا قصور کیا تھا؟ بھائی میں نے اس دن بھی کہا تھا وہ آپ کا سابقہ بہنوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب جب جاتے ہیں نا لندن میں، اب تو خیر 2.5-3 سال سے بشرا بی بی نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، خبردار جو تھے کہ خیر مذاق سے میں بات کر رہا ہوں، خان صاحب مائنڈ نہیں کرنا. بیویاں اسی طرح ہی سختی کرتی ہیں، اسی طرح ہی دھمکیاں دیتی ہیں. تو وہ نہیں گئے وہاں پر، لیکن جب جاتے تھے تو جمائمہ کے گھر رہتے تھے، کیونکہ ان کے بچے ان کے پاس رہتے ہیں اور ایک بیٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، گارڈین ہے ان کی. تو عمران خان صاحب کا اور یہ زیک گولڈ سمتھ کون ہے، یا جو گولڈ سمتھ تھا جن کا جو سسر تھا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیوز نکال لیں، صہیونی لامینیٹیز اس طرح کر کے کوئی کہتے ہیں، لامینیٹیز پتہ نہیں کی کہتے ہیں انہوں نے، ان کی وہ تحریک کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کا ورڈ آرڈر کیا ہے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ صہیونیوں یعنی کہ کرسچنز کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، کس طرح وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جکڑ بند انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ان کا تازہ شکار ہے. یہ انہوں نے آج سے 20 سال پہلے یہ والی باتیں کر دی تھی جب عمران خان صاحب کی شادی ہونے جا رہی تھی جمائمہ کے ساتھ، بی بی کے ساتھ. تو وہ مریم صاحبہ نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اطابلے ہو چکے ہیں، وہ مالیہ خولیہ کا شکار ہیں، لیکن کوئی امید بر نہیں آتی، کچھ نہیں ہونا، سکون کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.